अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का जब ऐलान हुआ तो उससे पहले एक ही मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस था कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस कब आएंगे, अपनी पार्टी की क़यादत संभालेंगे, ज़ाहिर है उसके बाद इलेक्शन कैंपेन करेंगे। और फिर हमें यह बता दिया गया था एक से ज़्यादा दफ़ा और बड़े ज़ोरदार अंदाज से कि जब वो मुल्क के अंदर वापस आएंगे तो मुल्क के अंदर वापस आने से पहले ही उनके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और वो मुल्क के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उसके बाद हमने देखा नाजरीन, इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही तमाम अखबारात के अंदर जो है बिला तातुल जो है एक हेडलाइन छपती थी कि चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर जो है बनेंगे मोहतरम नवाज शरीफ साहब। ये आपने देखा नाजरीन, एक हेडलाइन उस दिन जो है 6 फरवरी को छापी गई थी कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं। उसके बाद ज़ाहिर है 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, लोगों की जो राय है उसका इजहार हो गया, नताइज हमारे सामने आ गए। उसके ऊपर जो भी सवालात हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए वो तो मामला आगे चलते रहेंगे। अब जाहिर है अब पोस्ट इलेक्शन का सारा सिनारियो, सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमने ये देखी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार थे उससे पीछे हट गए। पार्टी ने कहा कि नहीं, अब हमारे उम्मीदवार जो हैं वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब होंगे। ज़ाहिर है कुरा उनके नाम निकला। उसके बाद फिर जो है फैसला ये हुआ कि पंजाब के अंदर उनके साहबजादी और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मुहतरमा जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो बहसियत चीफ मिनिस्टर पार्टी के साथ साथ वो पंजाब का जो सूबा है चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी चलाएंगी। ज़ाहिर है उसके बाद हुकूमतें बन गई। तो हमने देखा कि जब भी कभी वोट डालने का मौका आता, यहाँ पे सदर पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, उसके बाद एक आध बाई इलेक्शन हुए सेनेट के, जो है मोहतरम ताहियात कायद हमारे जो है वो नजर आ जाते थे कैमरे की आंखों। उसके बाद फिर हम देखा कि वो कहीं पर्दे के पीछे चले जाते थे। अब 2-3 दिनों से नाजरीन खबर आना यह शुरू हो गई कि कायद का प्लान बन रहा है दोबारा लंदन जाने का, और लंदन जाने से पहले वो सऊदी अरेबिया जाएंगे। ज़ाहिर है उनकी एक रवायत रही है कि साल जो रमज़ान जब भी आता है वो आखिरी अशरा जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर गुजारना पसंद करते हैं। तो अब खबर ये आ रही है कि रमज़ान के अंदर वो जाएंगे सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से वो वापस चले जाएंगे लंदन। अब कितने अरसे के लिए जाएंगे, अब ज़ाहिर है ये वही बता सकते हैं, उनकी पार्टी बताएगी। लेकिन आज जो मौजू है ज़ेर बहस हमारे प्रोग्राम के अंदर वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब आए मुल्क के अंदर वापस और इलेक्शन की कैंपेन की और सारा मामला, इस सारे अरसे के दौरान क्या वो एक कामयाब सियासतदान के तौर पर सामने आए हैं, या फिर उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी पार्टी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। हालात की मजबूरी ने उनको पीछे हटने के ऊपर मजबूर किया। छोटे भाई को वजारत उज़्मा सौंपनी पड़ी, उसके बाद पंजाब के अंदर उनकी ख्वाहिश थी मरियम साहिबा वो संभालें, तो वो वहाँ पर आ गई। कल नाजरीन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर पंजाब के अंदर कुछ इजलास हुए काबीना जो पंजाब की काबीना है, ज़ाहिर है उसकी सदारत मोहतरमा नवाज जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की, वैसे चीफ मिनिस्टर वो साथ वहाँ पे मौजूद थे। अब नाज़रीन आईने पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आप एक ओहदे का हलफ उठाते हैं और ज़ाहिर है तमाम जो हमारे वज़राए आज़म माजी के अंदर भी रहे हैं, अभी भी जो मौजूद हैं वज़राए आला हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ज़ाहिर है घर के आगे बड़े भी हैं छोटे भी हैं, लेकिन एक जो आपका जो ज़ाहिर है एक तरीक़ाकार है उसको फॉलो करना होता है। जब नवाज शरीफ साहब ने कल ये खास तौर पर हुकूमती इजलास वहाँ पे काबीना का इजलास हो उसकी सदारत की, उसके ऊपर हमने देखा कि सवालिया निशान उठने शुरू हो गए। और ज़ाहिर है सबसे पहले हमने देखा कि डॉन के अंदर एक खबर है जिनके सवालात उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने इजलास ये क्यों इसकी जो है सदारत की। क्वेश्चंस रेज्ड एज MNA नवाज चेयर्स पंजाब गवर्नमेंट मीटिंग्स, ये जनाब आला ये हो गई कल स्टोरी डॉन के अंदर। उसके बाद जो है अज़मा बुखारी साहिबा, वो अपने आप को अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं, लेकिन कुछ लोगों के खिलाफ उज़मा बुखारी कहना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर उनका इस्तेहकाक है जिस भी अंदाज से वो अपना नाम पुकारना चाहती हैं। उन्होंने कह दिया जनाब आला, ट्वीट कर दी, उसने कहा जी सारी तहरीरें और तजिया दरे के दरे रह गए, पेशे खिदमत है किंग मेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अब ये जो द किंग मेकर इनके जो हम सुनते हैं तो उसके बाद मुझे वो याद आ जाता है, अभी कल ही एक दिन पहले हमने आपको वो सुनवाया जो है जावेद लतीफ़ साहब का, और वो जो है दस्ते राज हैं जो है ज़ाहिर है मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब के मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जनाब आला
یہ ساری حکومت ہی کون نہیں، یہ سانو تے مار کے حکومت دیتی گئی ہے، ساڑھے تے سر تے تھوپی گئی ہے حکومت جناب اعلیٰ، اسی تے کٹ پتلی ہیں۔ اگر پروڈیوسر صاحب اگر وہ ہم شارٹ سنا سکیں۔ ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی بھائی، مانگ تانگ کے اور جس طرح کٹھے کر کے حکومت بنا دی گئی، اس کو میری حکومت کہہ لیں، اسے مسلم لیگ کی حکومت کہہ لیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کہہ لیں، ٹیکنوکریٹ کی حکومت کہہ لیں، کوئی نام دے لیں، آپ بھی کٹ پتلی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہوا۔ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ سخت ہیں، شرمندگی والے ہیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ اور پھر یہی سوال جب خواجہ آصف صاحب کے سامنے رکھا گیا کل رات کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر، یا چند دن پہلے میرے معذرت چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس کا جواب اپنے انداز سے دیا کہ اب بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اب ظاہر ہے اپنی جو ہے وراثت ہے اس کا انتقال کر دیا ہے، اب چھوٹے بھائی ہیں اور پنجاب کے اندر ظاہر ہے ان کے بیٹی موجود ہے۔ He is looking after Punjab indirectly. بیٹی کی جو تعلیق کے حیثیت سے، ایک ٹیوٹر کی حیثیت سے پنجاب کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست کیا۔ اس عمر میں آ کے والدین سوچتے ہیں کہ جو بھی ہماری کمائی ہے، جو بھی پولیٹیکل ہے یا ادروائز جو ہے، کاروباری لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ہمارے ملک کا جن کے میں میاں صاحب اب جو ہیں ایک ٹیوٹر کی حیثیت سے لک آفٹر کر رہے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اچھا حیدر نقوی صاحب، میں اور باقی بھی ہمارے ساتھی، ہماری آڈینس جو ہے ہمتن گوشت جو بھی آپ ہمیں جو لیکچر دیں گے، سبق سنائیں گے، ہم ضرور سنیں گے، لیکن میرا پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دے کے پھر آپ جو بھی آپ نے کہنا ہے ضرور شوق سے فرمائیے گا۔ کنگ میکر ہیں محترم نواز شریف صاحب، کٹ پتلی ہیں جو کہ ان کے اپنے سینئر لیڈر فرما رہے ہیں، پھر یا ٹیوٹر ہیں، آپ کی نظر میں ان تینوں میں سے کیا ہیں، یا آپ کے پاس کوئی اور ان کے لیے کوئی نام ہے تو وہ بھی دے دیں؟ تاحیات کائے تو میرے اور حسن ایوب کے ہیں ہی ہیں، حسن نہیں مانتا لیکن ہم تو ذرا پارٹی ان کی کہتی ہے تو ماننا پڑتا ہے۔ جی نقوی صاحب۔ دیکھیں، جس کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اتنا زیادہ اختیار ہوتا ہے۔ اب میں اس کا جواب اس طرح دینا چاہوں گا، یہ شو 35 یا 40 منٹ کا ہوتا ہے، جس میں سے 25 منٹ آپ بولتے ہیں، باقی 15 منٹ دوسرے 3 جو مہمان ہیں وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی اہمیت زیادہ ہے، آپ ایک بڑے اور معروف اینکر ہیں تو آپ زیادہ بات کرتے ہیں اور ہمیں اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اچھا کہ آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، ہم جو ہے پروگرام کے ٹائم کی تقسیم پہلے بھی آپ کو بھجوائی تھی تو ابھی بھی بھجوا دیں گے نقوی صاحب، بالکل آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میں ذرا نقطہ تو کمپلیٹ کر لوں خاور بھائی، نقطہ تو کمپلیٹ۔ جی جی پلیز۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی پارٹی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے فیصلے چلتے ہیں، اسی لیے نواز شریف صاحب کے فیصلے چل رہے ہیں اور مانے جا رہے ہیں۔ ایک بات آپ نے بات کی کنگ میکر ہیں، تو آپ جس کے فیصلے مانے جاتے ہیں وہ کنگ میکر ہی کہلاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ دوسری، آپ نے جو شروع میں جو اپنے انٹرو دیا اس کے 2 جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ اگر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کچھ اور تصویر دکھا کے لایا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ان کو جو تصویر دکھا کے لایا گیا تھا وہ پوری نہیں کی گئی، تو آج مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم پنجاب ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی دھوکہ ہوا۔ تو یہ پہلے پہلو کا جواب ہے۔ اور جو دوسری بات آپ نے بیانیے میں اپنے انٹرو میں کی کہ انہوں نے اجلاس کی صدارت کی، تو کیا ہم صرف خیالات پہ، مفروضات پہ بات کرتے رہیں گے، یا کوئی خبر انگریزی میں اگر چھپ جائے تو اس پہ فوری یقین کر لیں گے؟ کیا کوئی ہینڈ آؤٹ، کوئی آفیشیل پریس ریلیز اس طرح کی جاری ہوئی جس میں لکھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس کی صدارت کی؟ اور اگر ہم اسی مثال کو دیکھتے ہیں تو ماضی میں 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں حکومت آئی، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ KPK تھے، تو عمران خان صاحب بحیثیت پارٹی سربراہ کافی اجلاسوں میں بیٹھتے رہے ہیں، انہوں نے صدارت کی یا نہیں کی لیکن بیٹھتے رہے اور اپنے مشورے دیتے رہے، اور یہی سینئر قیادت کا کام ہوتا ہے کہ وہ مشورے دے اور کام کو بہتر کرائے۔ جی چلیں، یہ آفیشیل ہینڈ آؤٹ جو ایشو کیا گیا تھا اور یہ تمام تصاویر ریلیز کی گئی تھی، اور چیف منسٹر جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ موجود تھے، اور جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا ایشو ہوا ہے؟ یہ سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قائد نواز شریف اینڈ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ chaired a meeting regarding the farmers، اور وہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں۔ But it doesn't say cabinet۔ جو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا پارٹی کے منشور سے کوئی تعلق ہو، پنجاب نہیں، اچھا جی کیبنٹ نہیں ہے، وہ شغل میں لاسی بیٹھک لائی ہوئی سی، گپ شپ مارے سن۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ وہ فیصلے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ، پڑھ کمال کا ہونا لگ پاتا ہے، میٹنگ اور کیبنٹ میٹنگ بڑا فرق ہے، you know it very well، پتہ ہے آپ کو۔ چودھری غلام حسین صاحب کابینہ کے، یار اب اچھا آپ اس کے اوپر آتے ہیں بعد میں۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ کابینہ کا اجلاس نہیں تھا ناظرین،
وہ ایک بیٹھک تھی گھر کی، اور جو ہے گھر کے جو انتظامی معاملات ہیں پنجاب کے وہ دیکھے وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں ماضی کے اندر کیبنٹ میٹنگ نہیں تھی. یار آپ باقی بھی ٹائم جو ہے حیدر نقوی صاحب کو دے دیں. نہیں نہیں دیتے ہیں ٹائم، وہ بالکل ان کو آج انہوں نے بڑا ایک اہم جو ہے نقطہ اٹھایا ہے. ہم نے پہلے بھی میں نے پروڈیوسر صاحب کو بولا تھا کہ ہر روز جو ہے ایک جو وقت کی تقسیم ان کو بھجوا دیا کرے وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں، اور ابھی تک تو ہم نے جتنا وہ نکالا ہے فارمولا نقوی صاحب کو ہم میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے تو خوشی سے بات کی ہے خبر بھائی، میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے بڑی خوشی سے بات کی. ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ بولتے ہیں. اچھا چوہدری صاحب دیکھیں، جب پرائم منسٹر تھے محترم نواز شریف صاحب، وہ جایا کرتے تھے پنجاب میں اپنی وہاں پہ اپنے ان کے چھوٹے بھائی چیف منسٹر تھے، میٹنگز چیئر کرتے تھے. ایک ظاہر ہے ایک پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کے پاس ایک حیثیت ہے، وہ پہ جا کے کر سکتے ہیں. اس طرح ہم دیکھا ماضی کے اندر یہاں سے عمران خان صاحب ایسے پرائم منسٹر جاتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. اب اس کے اوپر سوال یہ نہیں ہے کہ ایک انگریزی اخبار نے اٹھایا، باقی بھی تمام اخبارات کے اندر کالمز کے اندر بھی بات ہوئی ہے، کچھ پروگرامز کے اندر بھی اس کے اوپر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے. سوال بنیادی طور پر آپ سے یہی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کیا یہ گزری کہ ان کو یہ کام کرنا پڑا؟ ظاہر ان کا جو قد کاٹ ہے، ہمیں تو مریم صاحبہ نے بتایا تھا کہ وہ تو اب امام کی پارٹی کے اندر وہ حیثیت حاصل کر چکے ہوئے ہیں، اب یہ چھوٹے موٹے عہدے یہ ان کے لائق ہی نہیں. مجھے کہا ہے نا جی جو صاحب آپ کے پاس نہیں، دو باتیں ہیں. ایک تو پنجابی کا محاورہ ہے، وہ آپ کو پنجابی آتی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. میں سمجھا دوں گا نقوی صاحب. نہیں آپ کو نہیں آتی. تو وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ انسان کو بھریا میلہ چھڑنا چاہیے. تو جب آپ کی شکست ہو گئی، آپ لاہور سے بھی اور وہ ہزارے سے بھی ہار گئے، اور اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں، آرام سے بیٹھیں. پہلے آپ ادھر ادھر سیر کرتے رہے ہیں، پھر کوئی دو چار اعتراضات ہوئے کہ جی وہ ارریلیونٹ ہو گئے، تو جا کے پہلے خواجہ آصف نے بیان دے دیا کہ وہ جی اپنے بیٹی کے وہ ٹیچر کے طور پر کام کر رہے ہیں، پھر کہ جی وہ پنجاب میں فیصلے کر رہے ہیں، تو کل کے جا کے میٹنگ میں بیٹھ گئے ہیں. وہ نافذ محترم آپ تھوڑا سا صبر کریں، ہو سکتا ہے مسلم لیگ ان کو کوئی اور موقع ملے اور آپ کی ضرورت چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں جب میں مر چلی ہے تو آپ کی دوبارہ ضرورت پڑے پارٹی کو، پھر آپ کے کر لیں. یعنی کوئی ابھی فی الحال میاں نواز شریف کی پارٹی نے اور ملک نے ان کی وزارت عظمیٰ اور ان کے فیصلے کرنے کی جو صلاحیت اور قوت ہے اس سے معذرت کی ہے ہر سطح پر. اس سے زیادہ میں نہ بات کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے کوئی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے اب ان کو ریزلٹس دینے چاہیے. اگر مانگے تانگے کی گورنمنٹ بنا لی ہے تو انہیں مہنگائی اور بے روزگاری کو کچلنے کے لیے سامنے اپنا منصوبہ لائیں اور لوگ کہیں کہ نہیں چلیں ہمارے مینڈیٹ پر تو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے لیکن یہ اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم اس کو سمجھ جائیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کی ہم تعریف کریں گے. تو ابھی تک تو ان کا کوئی منصوبہ وہ بھی نظر نہیں آتا. پھر کبھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ الجھ جاتے ہیں بجائے بغیر ان سے مشورہ کیے. عرصہ کا چیئرمین جو ہے وہ اپوائنٹ کیا پھر اس کو واپس لینا پڑا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہو رہے ہیں. ادھر ملک جو ہے ہمسایہ ملک کے ساتھ بڑی بری طرح ایک نہ ختم ہونے والی چپکلس میں الجھتا جا رہا ہے، اس سے بھی نکال رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کا فی الحال میرے ناچیز رائے میں کوئی سیاسی عوامی اور یعنی حکومتی رول جو ہے بظاہر نظر نہیں آتا. اگر وہ زبردستی کوئی بنانا چاہتے ہیں ان کا اور ان کے. یہ آپ کی بالکل ایک مستند رائے ہے. اچھا حسن ایوب آپ کو یاد ہوگا جب ووٹ ڈالنے گئے جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ کسی نے کہا کہ جی سادہ اکثریت نہ ملی تو انہوں نے کہا خدا کو خوف کریں دعا کریں ایسا نہ کریں. تو سادہ اکثریت نہیں ملی، انہوں نے کہا کہ جی سادہ اکثریت نہیں ملی کولیشن چلانا ہے تو شہباز شریف صاحب چلائیں گے. جی بالکل. تو آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں یہ اچھا فیصلہ تھا، مشورے گھر میں بیٹھ کے دیں ضرور ان کو بتائیں. مطلب یہ اٹ ڈزنٹ لک نائس کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے ابھی، مطلب یا تو ان کو کوئی عہدہ دے دیں حکومت کے اندر کو اپوائنٹ کر دیں. اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے تو کیا وہ وہاں پر بیٹھ کے میٹنگ کو چیئر کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے. آئین قانون رولز میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. کہاں پر فیڈریشن کے طور پر نہیں. پنجاب کی میٹنگ ہے
جو کو چیئر کر سکتے ہیں پھر پرائم منسٹر بالکل کر سکتے ہیں جناب اعلیٰ، رولز میں کہیں نہیں لکھا ہوا اسپیشل انوائٹ کر کے اسپیشل انویٹیشن کے اوپر تو آپ کو بلا رہے، تو نواز شریف صاحب کو اسپیشل جو ہے انویٹیشن میں بلایا ہوگا. ہاؤ ڈو یو نو؟ کیوں آپ کیوں اتنے اتالوے ہو رہے ہیں؟ میرے سوال پہلے سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک سوال ہم آپ سے کیا ہے، جائز ناجائز کی بات ہے. جی آپ نے کہا کہ جی پرائم منسٹر آپ کو آئین پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ فیڈریشن کے اندر کسی بھی موقع کے اوپر پرائم منسٹر کا سننا سوال کرے، وہ کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر کے ساتھ بات کر سکتا ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہے، ایشو ہے، اس سے جا کے مل سکتا ہے. آپ کو پتا ہے نا اس بات کا؟ شہباز صاحب جا کے چیئر کر سکتے ہیں میٹنگ پر، کے پی والی جو ان کی جو صوبائی میٹنگ ہوگی علی گڑھ پور کی، اگر صوبائی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیبنٹ میٹنگ ہے تو اس میں جا کر اگر بیٹھنا چاہیں وہ جا کے براہ راست فون اٹھا کے ان کے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. وہ انوائٹ نہیں کریں گے تو پرائم منسٹر از ناٹ الاؤڈ ٹو ایون اٹینڈ provincial cabinet meeting, سن تو لینا، which basically جو provincial cabinet ہے it's chaired by the chief minister. جی جو اس کا captain of the ship ہے صوبائی کابینہ کا، صوبائی حکومت کا، وہ چیف منسٹر ہے. وہ انوائٹ کرے گا تو پرائم منسٹر جائے گا، وہ انوائٹ نہیں کرے گا تو پرائم منسٹر نہیں جا سکتا. ہم نے 2 مثالیں دے دی، آپ نے شاید غور سے سنا نہیں ہے کہ بحیثیت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب بھی لاہور جاتے تھے، چھوٹا بھائی وہاں پہ چیف منسٹر تھا، میٹنگز چیئر کرتے تھے. اور محترم عمران خان صاحب لاہور جاتے تھے، وہ بھی یہاں پہ بزدار صاحب تھے، ان کی پارٹی کی حکومت ہی وہاں پہ کرتے تھے. سوال یہاں پہ یہ نہیں ہم اٹھا رہے، سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے اس وقت. جی ٹھیک ہے، تو آئینی عہدہ نہیں ہے تو ایسے خام خواہ میں وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹانکا لگانے کی ہم کو انویٹیشن پر بلایا ہوگا چیف منسٹر نے، کیبنٹ نے بلایا ہوگا، ڈیفینیٹلی بلایا ہوگا. تو وہ اگر نہیں بلایا تو آپ ریکارڈ سامنے لے ہیں کہ تو بات تو یہ ہے. لیکن مجھے تو غلط یہ لگتا تھا کہ جب عثمان بزدار کی چیئر کے اوپر جا کے عمران خان صاحب بیٹھتے تھے، جو سی ایم آفس کی چیئر ہے، شہباز شریف صاحب کے بطور سی ایم جب وہ بنے رہے، کبھی نواز شریف صاحب نے ان کی چیئر پہ جا کر نہیں بیٹھے تھے. ایک بات یہ تصویر اس کے بعد نکالیں، جی نکالیں تصویر نکالیں، اور وہ بھی نکالیں کہ جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے تھے تو ان کی چیئر پر جا کے عمران خان صاحب بیٹھے تھے جب وہ استعفے دے چکے تھے اسمبلیوں سے. جب وہ استعفے دے چکے تھے اسمبلیوں سے. یہ لگا رہے ہیں نواز شریف علی جو کو چیئر کی بات ہے، آپ شہباز شریف کی بطور سی ایم تھے اور اس ٹائم آ کر نواز شریف بیٹھے ہوئے ان کی چیئر پہ. بالکل وہ بھی آپ کی تصویر نکال دیں، بالکل وہ دکھائیں. وہاں پہ میٹنگز چیئر ہوئی ہیں، وہ میں نے خود اٹینڈ بھی کی ہوئی ہے. اس آفس کی بیوٹی کیا ہے؟ اس آفس کو دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب تو بیٹھے ہیں، اس آفس کی بیوٹی کیا ہے؟ یہ وہی آفس ہے جہاں پہلے عمران خان صاحب سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس آفس کے. جب پہلے گئے نواز شریف صاحب زیادہ تھے، وہ میں اپنی بات کروں گا نا، نواز شریف صاحب زیادہ تھے، جب وہاں پر گئے جا کر اگر سوال کا جواب نہیں دو گے تو پھر غلط بات ہے. سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص کے پاس عہدہ نہیں ہے عہدہ، ٹھیک ہے، وہ بغیر عہدے کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ضرور ان کو مشورہ دیں، اپنی پارٹی کے آفس کے اندر ضرور مشورہ دیں، ٹھیک ہے نا، جہاں مرضی جا کے کریں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ ساری کی ساری وہ پہ انسٹرکشنز کر رہے ہیں. یہ میں دیکھیں وہ خطاب کر سکتے ہیں، وہ بریف کر سکتے ہیں، وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. انویٹیشن پر بلایا ہو تو بلا سکتے ہیں. جو آئی جی پنجاب بیٹھا ہوا ہے اس میٹنگ کے اندر، اب آپ دیکھیں فوٹو میں دیکھیں آئی جی پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئی جی پنجاب بھی کوئی کیبنٹ ممبر نہیں ہوتا. وہ بھی جو آپ کو جب انوائٹ کرتے ہیں تو انویٹیشن کے اوپر آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آئی جی پنجاب کون سے رولز کے تحت بیٹھ سکتا ہے کیبنٹ میٹنگ میں؟ کہاں چٹا ہے؟ نہیں کہاں چٹا نہیں ہے، کہاں کالا ہے، لیکن آپ اس کو چٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بات بغیر آئینی عہدے کے آپ کہتے ہیں جی بیٹھ سکتے ہیں انویٹیشن پر، اسپیشل انویٹیشن کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، بغیر آئینی عہدے کے بیٹھ سکتے ہیں. جو بات میں پوری کرنا چاہ رہا تھا، میں وہ سبق آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. جی پلیز وہ سنیں. دیکھیں سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے اس کے، جو یہ جس آفس میں نواز شریف صاحب گئے تھے، اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری ہیں عمران خان صاحب. پہلے گئے ایک دفعہ، جا کر وہاں سے شوکت خانم کی اراضی لے کر آئے، ٹھیک ہے، پنجاب گورنمنٹ کی اراضی شوکت خانم کو ڈونیٹ کروائی. پھر دوسرا اور نام اپنے لیے کہ شوکت خانم ہسپتال میں نے بنایا ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ پنجاب حکومت کی زمین تھی، ٹھیک ہے. پھر میاں شریف کے پاس جب گئے تھے، ان سے جب پیسے لے کر آئے تھے، وہ اپنی جگہ بات تھی، رمضان کا مہینہ ہے، اس مرتبہ بھی احتیاط مانگیں گے، احتیاط دینے بھی چاہیے ان کو. اب اگلی بات سنیں، پھر نمل کی زمین لینی تھی، پھر شہباز شریف کے پاس چلے گئے، وہ سی ایم تھے. اب مریم نواز ہیں تو جائیں، یہ تیسری فیملی کا ممبر آ گئے سی ایم، جائیں وہاں سے بھی کچھ ملے گا ہی آپ کو اس مرتبہ بھی. اب عادت ہے آپ مانگنے کی، اب جا کے مانگیں. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ یہ جو عہدے ہیں، ان عہدوں سے کنہوں نے اپنی فیکٹریوں کے اندر اضافہ کیا، کنہوں نے اپنی جائیدادوں کے اندر اضافہ کیا. آج کی تاریخ میں نواز شریف فیملی کا کوئی بزنس سسٹم پاکستان میں نے ان کا ذکر ہی کیا، جو بزنس چل رہا ہے میں بتاتا ہوں، میں نے ان کا ذکر وہ بزنس چل رہا ہے ان کا سعودیہ سے، لیکن ان کا ذکر کس نے کیا؟ لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ آج بھی پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا کیس. اچھا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری ہے، آپ کو یاد ہو گیا انہوں نے ادھا ٹائم دے دو،
ادھا وہ چارجز پڑے نا عمران خان کے خلاف سے ادھا وہ پڑے. اچھی بات ہے چوہدری صاحب, اچھی بات ہے, ظاہر ہے نوجوان ہے, اب ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ, کوئی مسئلہ نہیں. اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کے حوالے سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو بیانات تھے تقاریر کے اندر کہ جناب اعلیٰ جو بھی آئی ایم ایف کی بات مانے گا وہ جناب اعلیٰ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کرے گا, سرنگو کرے گا, ان کے بیان انہی کی زبانی. نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے, اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالے گا. اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی, سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا, تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ آئی ایم ایف کے پروگرام سے قیمتیں نہیں بڑھتی اگر عوام کا درد ہونا سینے کے اندر. اچھا ناظرین, یہ جو وزٹ ہوا کل, اب اس وزٹ کے دوران ظاہر ہے عوام کا بڑا دکھ درد ہے, پنجاب کی حکومت ہے ان کے پاس, تو وہاں پہ قیمتوں کی, اب وہاں پہ کیا پورے ملک کے اندر جو قیمتیں زیادہ ہیں اس حوالے سے کافی معاملات خراب ہیں. اب جو محترم نواز شریف صاحب نے یہ میٹنگ کے دوران جو بات کی, آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی, عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے, یہ محترم نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا اخبار کی بھی خبر دیکھ لیں, آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس کتنی اور مہنگی ہوگی, عوام کا صبر کب تک آزمائیں گے, یہ دنیا اخبار کے اندر خبر ہے. پھر ایکسپریس کے اندر بھی اسی طرح کی خبر ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوائے وقت کے اندر بھی اسی خبر کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہو رہے ہیں. اب یہی ہے نا کہ اب کیا کریں, میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہمیں سوال کرنا پڑتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی بات کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے. اب یہاں پہ فیڈرل کے اندر اب حکومت کس کی ہے, محترم شہباز شریف صاحب کی. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کون کر رہا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. آئی ایم ایف کا تو ظاہر ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی حصہ نہیں ہے, تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ڈیل ہونی ہے تو وہ تو اورنگزیب صاحب کر رہے ہیں جو فائنانس منسٹر ہیں, اور فائنانس منسٹر جو ہیں اورنگزیب صاحب, ان کو لگایا کس نے ہے, وہ خواجہ آصف صاحب نے ہمیں کل بتایا. محسن نقوی صاحب کو انٹیریئر بنانا, اورنگزیب صاحب کو فائنانس منسٹر بنانا, یہ پیورلی میاں صاحب کے ڈیسیجنز ہیں, ان سے اپروول بالکل ہوئی, ان کے فیصلے نہیں, ان سے اپروول ضرور نہیں, ان کے فیصلے جو ہے بالکل محسن نقوی صاحب بھی اور اورنگزیب صاحب بھی. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آئی ایم ایف کا والا اس کے اوپر ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. نقوی صاحب, آئی ایم ایف ظاہر مجبوری ہے, پچھلے دنوں آپ نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیوں اتنی اشد ضرورت ہوتی ہے, ظاہر آپ کو سرٹیفکیشن لینا ہوتی ہے, لیکن آئی ایم ایف کے پیسے بھی میٹر کرتے ہیں, ظاہر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا آپ کا. انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں سب نے آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ آ کے پیسے دینے ہیں, تو ان کی اجازت کے بغیر آپ کو پیسے نہیں ملتے. اب یہاں پہ آپ نے اپنا فائنانس منسٹر لگایا, آپ کا اپنا جو ہے پرائم منسٹر ہے, آپ پتہ ہے آپ کی حکومت یہ ساری کی ساری کر رہی ہے, تو جب یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو کس کو سناتے ہیں؟ مطلب کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو آپ کہیں ہماری حکومت ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ ایسا نہیں کرنا, ہم نہیں کریں گے, ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے. جب آپ کو کہا گیا محترم آپ بحیثیت پرائم منسٹر حکومت سنبھالیں اور ملک کو معاشی مشکلات سے, باقی جو سیاسی مشکلات ہیں, ہماری فارن پالیسی کی مشکلات ہیں, ان کو نکالیں کیونکہ آپ سے زیادہ تجربہ کار نہیں ہے, تسی جا کے اتنے پنجاب سے جا کے اتنے جناب کرسی لا لیے. مطلب دس از ناٹ انفیئر, دس از انفیئر, دس از ناٹ رائٹ. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بڑی تصویر میں دکھاتا ہوں. ایران ہمارا بہت اچھا دوست ہے, بالکل بھائیوں جیسا دوست ہے, اور اس کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں. لیکن جب ایران نے پاکستان پہ بغیر بتائے میزائل مارا تو ہم نے اس کا فوری رد عمل دیا اور ہم نے جوابی حملہ کیا. اب اگر لوگ یہ بات کریں کہ ایران تو بہت اچھا دوست ہے, آپ نے حملہ کیوں کر دیا, تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس پہ آواز اٹھانا لازمی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے آپ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں اور اس کے احسانات کے بدلے خاموش رہیں یا اس کے فائدوں کے بدلے خاموش رہیں. اسی طرح آئی ایم ایف کے لیے جب بھی آواز اٹھائی گئی, آئی ایم ایف کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی گئی, ظاہر ہے آئی ایم ایف جب کوئی بھی پروگرام اپنا کسی بھی ملک پہ لاگو کرتا ہے تو وہاں مہنگائی بڑھتی ہے. یہ قدرتی سی, آئی ایم ایف آتا ہی اسی لیے ہے کہ ٹیکسز لگوائے. آئی ایم ایف لانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے, آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز لگائے جائیں, اور جب ٹیکسز لگتے ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
تو یہ بیانات جو انہوں نے دیے ان سیاسی لیڈروں نے, چاہے کسی نے بھی دیے ہوں, عمران خان صاحب بھی آئی ایم ایف کے خلاف بیان دیتے رہے, پھر آئی ایم ایف میں گئے, وہ جب بیان دیتے تھے تب غلط تھے, لیکن جب گئے وہ صحیح تھے, اور میں کہتا ہوں وہ صحیح تھے. یہ لوگ بھی جب آئی ایم ایف کے خلاف بیان دیتے ہیں تو غلط ہیں, اور جب گئے ہیں تو صحیح ہیں, کیونکہ ہم ایک ایسی ریاست میں, ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے. بات آئی ایم ایف کے 5-6 ارب ڈالر کی نہیں ہے, 5-6 ارب ڈالر سے یہ ملک نہیں چل سکتا, لیکن آئی ایم ایف جو آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے, آپ دنیا بھر کی ایجنسیز کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں, ڈونرز کے پاس لے کے جاتے ہیں, بینکوں کے پاس لے کر جاتے ہیں, وہ دکھا کے آپ پیسہ لیتے ہیں, اور تبھی آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ قابل اعتبار ہیں, آپ کی ریاست اس نظام میں چل رہی ہے کہ آپ کو جو پیسہ دیا جائے گا وہ محفوظ رہے گا, وہ واپس کر دیا جائے گا. تو انہوں نے جو بیانات دیے وہ انہوں نے اس کانٹیکس میں دیے کہ وہ عوام کو جو مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے اس کے کانٹیکس میں بیانات دیے, لیکن آئی ایم ایف کا ہونا بھی ضروری ہے اور حکومتوں کو اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جی چلیں, بالکل صحیح ہو گیا. چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر لاہور کے اندر موجود ہے, اب لندن جانے کی بھی تیاری ہو رہی ہیں, تو یہ جو حکومت یہاں پہ بنا دی گئی ہے, ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہیں, اورنگزیب صاحب ہیں, باقی سارے معاملات ہیں, تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ محترم نواز شریف صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب آخری دن اجلاس تھا وہ ہاتھ بھی انہوں نے پیچھے جھٹکا تھا, معاملات ہیں کیا؟ مطلب ایک خبر یہ چل رہی ہے یہاں پہ, یہ پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کافی زیادہ, وہ آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کالم بھی لکھے گئے تھے, اور مفتاح اسماعیل صاحب بولے بھی تھے کہ اورنگزیب صاحب کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا, ڈاٹ صاحب کریں گے, اور ڈاٹ صاحب نے آلریڈی کچھ جو جرنلسٹ ہے, کوئی لندن بیس کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے. اب اورنگزیب صاحب لیڈ کر رہے ہیں یہ جو ٹیم ہے پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کی. اب کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ڈار صاحب نے میاں صاحب کو کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب ذرا ایک آدھ بیان تو دے دو, وہ اورنگزیب صاحب کافی آج کل ٹی وی پہ آ رہے ہیں. مینو پوچھے جی جوئی صاحب. اچھا ہاں, وہ ڈار صاحب تو ناخوش ہیں. نہیں, بیانات دینے سے تو نہیں ہے نا, اصل تو انہوں نے جو بھی شرائط تھا وہ مانی ہے, اور وہ اب چلیں کچھ گلشن کا کاروبار چلے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, لوگوں کا روٹی روزگار چلے, چولہا جو ٹھنڈے ہیں وہ وہاں لوگوں کو پکانے کو کچھ ملے, تو یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمیں پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ جب ادارے تباہ ہوں, داد رسی کوئی کرنے والا نہ ہو, اور عام آدمی جو ہے اس کے مطلب جو حالات ہوں بد تو بدتر ہوتے جائیں, اور ان لوگوں کو اپنے کیسز ختم کرانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو, تو پھر پریشانی ہوتی ہے. اچھا, حسن پچھلے نقوی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ شاید جب واپس آئے پاکستان پیپلز پارٹی ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائیں ڈار صاحب, اور شاید کوئی اور معاملہ آگے بڑھے. خبر کیا ہے ڈار صاحب؟ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ناخوش ہے اورنگزیب صاحب کی فائنانس منسٹری کے اندر بیٹھنے سے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اپنی منسٹری جو فورن افیئرز میں, میرے سے پہلا بین الاقوامی دورہ ان کا شروع پڑا ہے, ابھی سے برطانیہ پہنچ گئے ہیں, پہنچ جائیں گے آج, بیلجیم جا رہے ہیں, پھر بیلجیم آگے یا برسلس جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو وہ تو اپنی جگہ بات ہے. جو دوسری آپ بات کر رہے تھے, جس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات کی کہ وہ آئی ایم ایف کے اوپر تھوڑا سا اور وہ بات کر رہے ہیں, جو تو نواز شریف صاحب تو ہمیشہ سے جو عوام کو مالی مشکلات جو درپیش آتی ہیں اس پر تو ان کو ایک پرابلم ہوتا ہے. وہ جب پچھلی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تب بھی وہ ایک اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے تھے. تو ابھی تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی آئینی یا کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان تو وہ ہے نہیں, اس لیے ان کی کوئی مجبوریاں ہیں نہیں. تو اپنی دل کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, عوام کی بات کر رہے ہیں, اور بالکل وہ مزید مہنگائی سے خوش نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ عوامی لیڈر ہیں, لوگوں کو سمجھا دیں کہ کوئی آئینی نواز شریف صاحب جیسے آپ کہہ رہے تھے بقول آپ کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے, تو وہ پنجاب کی کابینہ کے جو اجلاس تھا, جو کہ کیبنٹ میٹنگ نہیں تھی لیکن ایک انتظامی ایڈمنسٹریٹو میٹنگ تھی, اس میٹنگ کے اجلاس میں بھی وہ کیوں کو چیئر کیا انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ, بقول آپ کے کہ وہ کوئی ایم این اے کو آئینی عہدہ نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے. تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے, تو اس لیے پھر وہ کیوں نہ, وہ لیڈر ہیں, عوامی لیڈر ہیں, تو پھر عوام کی بات کیوں نہ کریں؟ ان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ اگر ان کی کیبنٹ, ایک منٹ سر, جب ان کی کیبنٹ میں بیٹھے پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی وہ تو ایک عام ایم این اے ہے, تو پھر عام ایم این اے مہنگائی کی بات نہیں کر سکتا, اس کا حق بنتا ہے. دونوں طریقے سے تو نہ کریں نا, یا آپ ان کو, یا آپ ان کو ٹیبل کی اس سائڈ پہ رکھیں, یا آپ ٹیبل کی سائڈ پہ رکھیں, آپ ٹیبل کی سائڈ پہ لے کے جا کے ٹیبل کی سائڈ پہ نہیں آ سکتے. جی جوئی صاحب, بھائی وہ جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام یا پی ٹی آئی یا ان پارٹیوں کے لیڈر ہے,
نہیں لگ تو उनकी पंजाब में और मरकज में गवर्नमेंट है, उसके वो सरबराह नहीं सर, उनकी ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, वो तो आपको पता कठपुतली है, वो तो जवाहिर लतीफ साहब हमें बता रही है हमारी हुकूमत नहीं है, वो पता नहीं किसकी हुकूमत है। अगर ये लोगों की खिदमत नहीं कर सकते तो घरा च बहन या उन्हें महल्ला च बहन जेडे इन्होंने उत्ते बनाए ने, कमाल है, हमें बेवकूफ समझते हैं ये। अभी अच्छा चलें, वक्त का हम अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, याद होगा कि 18वीं तरमीम जब से मार्ज़ वजूद में आई है 2010 के अंदर, तब से लेके ऑनवर्ड जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और उस वक्त ये बात की जाती है नून लीग के अंदर, मैंने खुद भी काफ़ी इसके ऊपर स्टोरीज की हुई हैं एक अंग्रेजी अखबार के अंदर, कि उस वक्त नून लीग के अंदर सामने एक ही टारगेट था कि तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने की जो शर्त है वो जो लगा दी गई थी कि नहीं बन सकता, वो ख़त्म की जाए, बाकी सारा मामला वो उन्होंने इग्नोर किया। जब 18वीं तरमीम अपनी शक्ल में आ गई तो उसके बाद से लेके ऑनवर्ड जो है मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर तनकीद की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी 18वीं तरमीम के हवाले से कल एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी सुन लीजिए। पीपल्स पार्टी तो नहीं मानेगी अगर रिविजिट करना हो। देखिए, इसके लिए कंसेंसस करनी पड़ेगी, कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है स्टेट की जो है वो डिटरमिन करनी पड़ेगी। इस मौजूदा हालात में तो स्टेट जो है फाइनेंशियली वायबल नहीं रही। पीपल्स पार्टी को मान लेगी, मनवा लेंगे आप, तरला कर लेंगे उनका। मेरे हिसाब से जो लोग इतना प्राइड लेते हैं 18 अमेंडमेंट में, अगर आज आप हाइंडसाइट में देखें, कुछ प्रॉब्लम्स रिड्रेस की हैं और कुछ प्रॉब्लम जो है उन्होंने क्रिएट की हैं। क्रिएट ज्यादा किए या रिड्रेस? मेरे हिसाब से क्रिएट ज्यादा की है। ये नून लीग का शुरू से इसके ऊपर ये स्टैंस रहा है कि 18वीं तरमीम ने प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट की हैं हल की बजाय। शाजिया मरी साहब, वो आपने देखा कि कल एक जो प्रेस टॉक कर रही थी उसके ऊपर उन्होंने दो टोक अल्फाज के अंदर बोला कि जो मर्जी हो जाए, ये नथिंग डूइंग विद एनएफसी रिव्यू एंड ऑल दैट। आईएमएफ की इस पूरी नेगोशिएशन के मरहले में मेरा ख्याल है कहीं हमें ये भी खबरें गर्दिश करती नजर आई कि एनएफसी के ऊपर कोई समझौता होगा। मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बता दूं। देखिए, एनएफसी के अंदर कोई भी रद्दोबदल अब उस तरह मुमकिन नहीं है, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद जो चेंजेस आए हैं एनएफसी की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, उससे तो एनएफसी कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। जी नाज़रीन, जब मैनिफेस्टो बन रहा था तो डॉन अखबार के अंदर एक स्टोरी छपी और उसके अंदर जो है ज़राए को कोट करके खबर चलाई गई कि जो है पीएमएलएन में ब्रिंग चेंजेस इन द 18th अमेंडमेंट, और उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया कि क्या वजह है कि क्यों ज़रूरी है 18वीं तरमीम के अंदर तब्दीली लाना। उसके बाद ये स्टोरी जब चली, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आया, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो इस स्टोरी को क्लैरिफाई किया, इसके रिस्पांस के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस सेनेट के अंदर इसहाक डार साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिए। न्यूज़पेपर में एक खबर प्रिंट हुई कि पीएमएलएन मैनिफेस्टो कमेटी को ये हदायत दी है कि 18वीं तरमीम को रीविजिट करने के लिए काम किया जाए। एक तो मैं कैटेगोरिक कह रहा हूं कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया गया मेरे को, कोई तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आइन में तरमीम कोई ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। हम तरमीम भी करते रहे इसी हाउस में, कई तरमीम की। इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। नाज़रीन, अब जाहिर है ये रात का बयान है और इससे पहले जो डार साहब का बयान है 18वीं तरमीम के हवाले से, और नून लीग के अंदर ये कंसेंसस है कि इसके अंदर तब्दीलियां होनी है। कैसे लेके आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हसन, 18वीं तरमीम काफ़ी ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि ये जो 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से अब एक जो नंबर गेम बन रही है, तो जो ही ये पूरी होगी, सेनेट का इलेक्शंस होंगे, ये 18वीं तरमीम के अंदर तब्दीली लाई जाएगी। देखिए, बात ये है कि अगर कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि देखो ना, सूबों ने भी अपना जो टैक्स था वो लेना था, इकट्ठा करना था, और वफाक ने भी एक हिस्सा उनको पे करना है। यानी अगर जो जितनी टैक्स कलेक्शन होती है, जितनी आमदन है वफाक की, उसका 60% तो सूबे ले जाती हैं, और 40% के अंदर आपने जो है कर्जे भी वापस करने हैं वफाक ने, फिर पेंशन्स भी देनी है, तमाम चीज़ें करनी है, तो उनके लिए वाइबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन ये चीज़ ऐसे मुमकिन होगी नहीं अनडू करना जब तक पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं होगी, बल्कि पीपल्स पार्टी के अलावा अपने बलूचिस्तान के लोगों को भी ऑन बोर्ड करना है। और बिल्कुल कि गवर्नमेंट तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की है, तो वहाँ पर उनके साथ भी केपी के साथ बिठाना है। तो बैठकर ये मुतफिका तौर पर ही इसको जो है इन मामलात को उनको हल करना चाहिए, बेहतर है, ताकि कोई ज़्यादा मजीद खराबी ना हो, क्योंकि आगे वर्केबल सोल्यूशन तलाश करना है।
آپ نے ہر پروونس کے لیے، اور پروونس نے بھی اپنی جو انکم ہے وہ جنریٹ کرنی ہے. کے پی کو بھی اگر ان کے اوپر بہت زیادہ قرض آ چکا ہے تو انہوں نے بھی اس قرض سے جان چھڑانی ہے. اس طرح سندھ کے اوپر بھی اوور ڈرافٹ استعمال اگر وہ کر رہے ہیں، پنجاب کر رہا ہے، تو وہ پنجاب نے، سندھ نے، کے پی نے، بلوچستان نے خود جو ہے معاشی طور پر مستحکم بھی ہونا ہے، ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، اور وفاق کے اوپر بھی بوجھ اگر کم ہو جائے تو ون ون سچویشن سب کے لیے ہو جائے گی. اچھا نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 18ویں ترمیم کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹینس رہا ہے. وہ کریڈٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ترمیم جو ہے لانے کے اندر سب سے اہم کردار ادا کیا تھا. وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اسلام آباد کے اندر اور راولپنڈی اسلام آباد کے اندر یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے اندر یہ جو NFC ہے یہ وائبل آپشن ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آپ کی ملاقات رہتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بات مان جائیں گے بالآخر، کیونکہ معاملہ تو آگے چلانے ہیں؟ دیکھیں ان کے بات ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، فرق تو اسمبلی سے پڑتا ہے. اسمبلی سے آپ اس کو پاس کرا لیں، آپ جس طرح پہلے اس ترمیم کو لائیں اسی طرح اس ترمیم میں جو امینڈمنٹ کرانا چاہتے ہیں کرا لیں، پورا آئین بدل دیں اگر اسمبلی تیار ہے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی راضی ہوگی تو ہوگی، لیکن بعد 18ویں ترمیم کی نہیں. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اگر بدلنا ہے آپ ووٹ لے لیتے ہیں تو بدل دیں، آپ کو ووٹ نہیں ملتے تو آپ نہیں بدلیں، نہیں بدل سکتے، آپ کو کوئی قانون نہیں ہے جو بدل دے گا اس کو. یہی میں بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی جب ووٹ نہیں دے گی اور 18ویں ترمیم میں جو بھی کسی بھی قسم کی ترمیم آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر منظور نہیں ہوتی تو پھر ظاہر انٹیک رہے گی، پہلی بات. لیکن بات 18ویں ترمیم کی نہیں ہے، بات ہے مہینے کی 18 تاریخ کی. وہ تنخواہ یافتہ طبقہ 18 تاریخ تک اس کے گھر کے چولہے بجھ چکے ہوتے ہیں، اس پہ کون توجہ دے گا؟ پھر وہ پہلی تاریخ کا انتظار کرتا ہے، آدھوں کو تنخواہ ملتی ہے آدھوں کو نہیں ملتی ہے، اس کے بعد بھی اس پہ کون توجہ دے گا؟ اس پہ بات کون کرے گا؟ 18ویں ترمیم اتنی اہم نہیں ہے، اس غریب کا چولہا جلتا رہے پورے مہینے یہ اہم ہے. لیکن یہ نقوی صاحب یہ جو روزانہ آپ یہ ہمیں اچھی باتیں سناتے ہیں ہم پروگرام کے توسط سے عوام کو بھی، لیکن یہ زیادہ ٹارگٹ زیادہ مخاطب آپ زرداری صاحب کو ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب کو ہوتے ہیں، مریم صاحبہ کو ہوتے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کو ہوتے ہیں. تو حکومتیں ارباب اقتدار کو جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کے اندر تو تیسری ٹرم دے دی، تیسری کے بعد چوتھی ٹرم دے دی ہے، اب وفاق کے اندر بھی ان کے پاس ہے. تو کس نے دے دی؟ کس نے؟ عوام نے دی ہے، عوام نے دی. اور عوام نے تو ختم ہو گئی بات، وہ عوام خوش ہوگی جبھی تو دے دی. اچھا تو مطلب عوام ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناخوش ہے، ان کے گھر کا چولہا نہیں چلتا، تو گلا کیوں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جس عوام نے دی وہ خوش ہوگی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، جس عوام نے دی وہ خوش ہوگی. چلیں لیکن آپ دیکھ لیں عوام. اچھا چودھری غلام حسین صاحب 18ویں ترمیم کے حوالے سے یور تھاٹس، آپ نے بھی کافی غور سے اس کو پڑھا بھی ہے، اس کے اوپر کافی آپ نے پروگرامز بھی کیے ہیں. لیکن چیزیں تو ری وزٹ کرنی پڑیں گی نا. اگر 60-70% ذرائع جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیں اور صوبے جو ہیں اپنے ذرائع کریٹ نہیں کر رہے، جنریٹ نہیں کر رہے، اور کلیکشن بالکل ہی ان کا کچھ نہیں بڑھ رہی، تو یعنی یتیم بنا کے اگر مرکز کو رکھا جائے گا تو اس طرح کام بالکل صحیح. چودھری غلام صاحب اس کے بغیر جو ہے معاملہ چلنے نہیں ہے، کیونکہ ظاہر پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے آگے. آج کے لیے اتنے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.